अस्सलाम वालेकुम। फैसला आपका में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, कौमी असम्बली की इलेक्शन तरमीमी बिल 10 जून 2020 को कौमी असम्बली में पेश किया गया, इसमें मंजूर हुआ और इस बिल के जरिए मौजूदा हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने तय पूरी कोशिश की कि वो इंतखाबी निज़ाम में वसी पैमाने पर इस्लाहात लेकर आए। गो कि ये एक तरफा, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बात की जा रही है, अपोजिशन जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है तनाजात भी इसके ऊपर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल हुकूमत ने ये बिल गुज़श्ता साल अक्टूबर में कौमी असम्बली में पेश किया था, जबकि इस साल 8 जून को असम्बली की मुताल्लिका कायमा कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज के दौरान ही इस बिल को मंजूर किया और इस पूरे अमल को अपोजिशन ने कानून साजी को बिल्डोज करना जो है वो करार दिया था। लेटर ऑन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसपे इन तरमीम पर बहस की गई और इलेक्शन कमीशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि इस मामले में इन तरमीम के हवाले से उनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ज्यादा फोकस्ड है इन इंतखाबी इस्लाहात जो है, रिफॉर्म्स को लेकर। दो चीजें जो है बहुत ज्यादा दिलचस्पी उनकी इस वक्त है, इंटरेस्ट है। एक तो ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको इलेक्शन में वोट डालने का हक दिया जाए, और सेकंड ये कि पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, पूरा इलेक्शन का निजाम है, इसमें ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम जो है, इस नए सिस्टम को नाफिज किया जाए, इसको मुतारिफ कराया जाए। अब एक बात हमेशा वो ये कहते हैं कि ये इस्लाहात हो जाएंगी तो ये जो हारने वाली की मैं ना मानूं की जो गर्दान है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब इस इलेक्शन कमीशन के जो एतराजात हैं, इस मुमकिन जो इस वक्त तजावीज या जो इस वक्त हम कह रहे हैं कि इस्लाहात हैं, इस पे साथ ही साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के राइट ऑफ वोट, और तीसरा ये ईवीएम का तारुफ। आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर हम बात करेंगे। अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूं, हमें ज्वाइन किया है कमर दिलशाद साहब ने, जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उनके साथ ही सरवर बारी साहब भी आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप चेयरमैन फाफिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क। बारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और आतिफ मजीद साहब ने अमरीका से हमें ज्वाइन किया, आप टेक्नोलॉजी के माहिर हैं और ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा इनका काम है। आतिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दिलशाद साहब भी मौजूद है गालिबन। ठीक है दिलशाद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सूरत हाल इस वक्त ये है, जरा फरमाइएगा कि जो ये तजावीज हैं या ये जो इस्लाहात हैं, इनके नतीजे में आपकी तरफ से कहा गया, पहले एक स्टेटमेंट आया कि इलेक्शन कमीशन जो कि आइन की रूह से एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा है, इसको कमजोर करने की कोशिश की गई है और इसके पार्स जो है वो नादरा को देने की कोशिश की गई है, जो कि खुद एक सरकारी इदारा है। क्या कहेंगे दिलशाद साहब? देखें, असूली तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए इंटरनेट वोटिंग का सिस्टम जो है वो लाना चाहते हैं, लेकिन उनका हुकूमत का तरीक़ेकार जो है वो कोई इस तरीके से चल रहा है जिससे कि ये दोनों बड़ी अहम जो हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी और इंटरनेट वोटिंग का जो सिस्टम जो है उसको मुतनाज़ा बना दिया है। अब जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 103 है और 94A है, उस पे जना ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन को ये बाकायदा हदायत दी गई थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी और इंटरनेट वोटिंग जो है बेल्टिंग उसका इंतजाम करें और उसके लिए मॉक पोलिंग स्टेशन बनाए और उसकी एक रिपोर्ट जो है वो कौमी असम्बली में पेश करें। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसके मुताबिक इसका मॉक पोलिंग स्टेशन में भी किया, ज़िमनी इंतखाबात में भी कोशिश की, लेकिन वो तमाम सिस्टम फ्लॉप हो गया और नादरा ने भी हाथ उठा ली थी उस वक्त 2017 में। तो अब ये, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उस कानून के मुताबिक ये रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश नहीं की और इसके बाद डायरेक्ट जो है उन्होंने इंटरनेट वोटिंग बेल्टिंग के बारे में भी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में अपना फैसला सादर कर दिया, जिस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना यह है कि जनाब ये इसमें कोई शफाफियत तो दुरुस्त है, शफाफियत तो होगी, लेकिन राजदारी का जो आंसर है वो फुकदान है, इसमें राजदारी जो है वो नहीं हो रही। इसमें बाकायदा इसके मालूम हो जाएगा ये बेल्टिंग कहाँ गई है और इसका सिस्टम जो है वो नादरा के साथ मुंसलिक कर देंगे। नादरा जो है हुकूमत का इजारी इदारा है,
تو یہ ایک ایسا کنٹروورشل بن گیا کہ حکومت پاکستان اور الیکشن کمیشن پاکستان ایک پیج پر نہیں آئے. اب ہماری آپ نے بڑا اچھا کیا، آصف صاحب کو بھی لے لیا واشنگٹن سے، امریکہ سے بھی، اور سرور باری صاحب کا بھی. تو یہ تمام درست فیصلہ ہے. ہماری ٹیکنیکل رائے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو آن بورڈ کیا جائے، اس کی اونرشپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو دی جائے، اور جہاں یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار ہو رہی ہے تو وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی نگرانی میں ہونے چاہیے، کیونکہ شکوک و شبہات ہے کہ سر آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس کو سرور باری صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں. بطور ادارہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک جو ہے، ان اصلاحات کو پاکستان میں شفافیت، الیکشن کے پورے پروسیس میں شفافیت کو یقینی بنانے میں کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ فیفن کس طرح سے دیکھ رہا ہے ان اصلاحات کو باری صاحب؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے یا پاکستان کا آئین ہے، اس میں کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن سے مراد کیا ہے، کیونکہ ہر قانون میں بنیادی طور پر ہوتا ہے کہ جو بھی ٹرم استعمال کی جائے اس کو پراپرلی ایکسپلین کرنا، جو ڈرافٹ کرتے ہیں لا کو، وہ بہت ضروری ہے. 2017 کے الیکشنز ایکٹ میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی کوئی ڈیفینیشن نہیں دی گئی. تو پہلی بات تو، سب سے پہلی ریفارم تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس میں یہ ریفارم کریں کہ ہمارا مطلب کیا ہے، ہمارے سٹینڈرز کیا ہیں فری الیکشن سے اور فیئر الیکشن سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جیسے کہ دلشاد صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ذمہ داری تھی کہ الیکشن کمیشن کی کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور بایو میٹرک اور باقی سسٹمز کو آنے والے انتخابات میں استعمال کرے. تو یقیناً الیکشن کمیشن نے کوشش کی، ہری پور کے بائی الیکشن میں ہوا، لیکن 2018 کے انتخابات کے فوراً بعد 3 درجن سے زیادہ حلقوں میں انتخابات ہوئے. وہاں پر اس کا کوئی تجربہ نہیں کیا گیا. اس کی ایک رپورٹ بہت پہلے 2010 میں جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا سکا. تو ایک تو بات یہ ہے بہت ضروری کہ جو پی ٹی آئی کا الیکٹورل ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ بہت محدود ہے. وہ صرف محدود ہے جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق ہے، وہ اس میں درج ہو چکا ہے. ہمارے ہاں جو الیکشنز ایکٹ ہے اس میں بھی شامل ہے. اور ہر پاکستانی شہری، جب تک کہ وہ پاکستان کا شہری ہے، دنیا کے کسی کے خطے میں رہتا ہے، اس کو ڈس انفرنچائز نہیں کیا جا سکتا. اور وہ ملینز میں ہیں جن کو ہماری سسٹم نے جو الیکٹورل سسٹم سے باہر نکال کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جن کے پاس پاسپورٹ ہے، جن کے پاس نائک آف ہے یا CNIC ہے، ان کو نہیں کر رہے. اور جب یہ انہوں نے پریکٹس کی بائی الیکشن میں، تو صرف جو ہے وہ چند ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے رجسٹر کر پائے، کیونکہ بہت ساری انہوں نے کنڈیشنلٹیز لگا دی الیکشن کمیشن نے، جس کی وجہ سے جو ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد ہے وہ 3000 سے زیادہ نہیں ہوئی، حالانکہ 9 ملین سے زیادہ پاکستانی باہر رہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہے الیکشن کمیشن کی اس وقت کوئی تیاری نہیں تھی، اور یہ صرف ایک میں سمجھوں گا ایک کاروائی ڈال دی گئی کہ ہم نے کروا لیا، لیکن اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. آگے بڑھتے سر، میں آتا ہوں، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. یہ EVM کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، اچھا پلیز. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو الیکٹورل ریفارمز کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بات کر رہی ہے وہ بہت اہم ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ بحث شروع ہو گئی ہے، لیکن کچھ فنڈامنٹل الیکٹورل ریفارمز ہیں. مثلا چند خاندانوں کا قبضہ ہے ہماری پارلیمنٹ کے اوپر، ہماری صوبائی اسمبلی کے اوپر. ٹھیک ہے، پھر الیکٹیبلز کا بھی معاملہ آ جاتا ہے اس میں آگے. الیکٹیبلز 200 کے لگ بھگ جو ہے وہ خاندان موجود ہے. اور یہ جو آرٹیکل 38 ہے ہمارے آئین کا، جو کہتا ہے کہ جناب ہماری جو دولت ہے اور ذرائع پیداوار ان پر چند خاندانوں کا قبضہ نہیں ہوگا، اور ہماری قومی اسمبلی میں سب کا قبضہ ہے، تو ہم وہ جو مالی طور پر جو قبضہ ہے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ابھی پائیڈ نے ایک اسٹڈی کی ہے کہ ٹھیک ہے سر، وہ آپ ایک بڑے کینوس پہ ان اصلاحات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا ذرا اور دوبارہ اس کو پریسائز ہونا چاہوں گا. EVM کے حوالے سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے. عاطف مجید صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پوری دنیا میں، پاکستان میں بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور یہ بڑا ڈو اور ڈائی والا معاملہ لگ رہا ہے اس وقت.
دنیا میں کتنے ممالک ایسے ہیں جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر اپنے الیکشنز جو ان کو کنڈکٹ کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے؟ عالمی سطح پہ اس کے اوپر کیا ایک کتنا بھروسہ کیا جا رہا ہے؟ جی شکریہ. اس میں یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 165 کے قریب جمہوریتیں ہیں، اور ان میں سے 8 کے قریب ممالک ہیں جو کہ نیشن وائڈ لیول پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یوز کرتے ہیں، اور 10 کے قریب ایسے ممالک ہیں 165 میں سے صرف 8 میں 165 میں سے صرف 8 ممالک میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. اور ان میں سے 10 ممالک ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے یوز کی، اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان کے معیار کو پورا نہیں اترتی، اور انہوں نے سسٹم کو ڈسکارڈ کر دیا. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، 8 ممالک جو یوز کر رہے ہیں ان میں کچھ ایسے ممالک ہیں جن کا جمہوریت کے حوالے سے کوئی بہت اچھا ریکارڈ نہیں ہے. ہاں، جیسے کہ منگولیا ہے، عراق ہے، نمیبیا ہے، فلپینز ہے. تو یہ کوئی اتنے قابل ذکر ممالک نہیں ہیں. اور گلوبلی ٹرینڈ یہ ہے کہ نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں ممالک نے یوز کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پچھلے 15-20 سالوں میں، اور پھر مختلف وجوہات کی بیس پہ وہ انہوں نے اس سسٹم کو ڈسکارڈ کر دیا. اچھا، یہ بتائیے گا، کیا پاکستان میں اس سے پہلے کبھی اس کے اوپر بہت زیادہ سیریس سوچ لے کر کسی پولیٹیکل جماعت نے، حکومت نے، یا خود الیکشن کمیشن نے معاملات کو آگے لے کے چلے ہوں ای وی ایم کے اوپر، یا صرف موجودہ حکومت میں بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے؟ جی، میں اس میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بات کر سکتا ہوں. تو آج سے تقریباً 10 سال پہلے 2011 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک EOI اخباروں میں پبلش کیا تھا، جس کے بعد پھر کافی ساری یونیورسٹیز نے اور کچھ پرائیویٹ اداروں نے اور کچھ انٹرنیشنل کمپنیز نے اس میں بڈ کیا تھا، اس میں ایکسرسائزز ہوئی تھیں، پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور میں نے کامسیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف سے ہم لوگوں نے اپنا پروٹوٹائپ بنا کے پیش کیا تھا. تو یہ ڈسکشن اس وقت سے چل رہی ہے. اس کے بعد 2012 میں ایک ضمنی انتخاب ہوا جس میں ایک موک پول کی ایکسرسائز بھی کی گئی اسی ووٹنگ مشین پہ. اور یہ 2013 تک اس کے اوپر ہم نے کافی پریزنٹیشن دی الیکشن کمیشن کو، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا. اور ابھی 2021 میں جو دوبارہ سے یہ بات نے ذرا انرجی پکڑی ہے، مومنٹم پکڑا ہے، تو اس میں اگین وہی مشینز ہیں اور مور اور لیس وہی بڈرز ہیں جنہوں نے آج سے 10 سال پہلے اس ایکسرسائز میں حصہ لیا تھا. مشین کا ڈیزائن بھی وہی ہے. مطلب یہ مشین جو ہے 10 سال پرانی آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی نئی مشین نہیں بنی ہے، یہ پرانی ہی مشین ہے جو پہلے تھی. جی بالکل بالکل بالکل. کیونکہ ایک مشین تو بنی گالا میں بھی دکھائی گئی ہے نا، بنی گالا میں ایک مشین دکھائی گئی تھی، وہ نئی ہے یا پرانی ہے؟ یہ ایگزیکٹلی وہی مشین ہے جو ہم نے آج سے 10 سال پہلے بنائی تھی. اس کا ڈبہ، اس کے کلر، کیونکہ یہ پروٹوٹائپ تھا، وہ ایگزیکٹلی سیم تھی. اچھا. اور وہی مشین ہے پھر بعد میں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں کی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کامسیٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے اب تو یونیورسٹی بن گیا ہے، یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر آتا ہے. ٹھیک. تو چونکہ منسٹر وائس چانسلر ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، تو وہ پھر اس وجہ سے اسی مشین کو لیا. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب کہا گیا کہ ایک نئی مشین بنا کے لانچ کی گئی ہے، تو یہ اسی مشین کو جھاڑ پونچھ کر کے لانچ کیا گیا تھا، دوبارہ ری لانچ. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا سرور باری صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا. سر، یہ ای وی ایم جو ہے یہ کوئی مشین نہیں ہے، یہ پورا ایک الیکٹرانک نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے جس کے اوپر ہم جانے کی بات کر رہے ہیں. یہ کچھ اسٹڈی وغیرہ اس کے اوپر ہوئی ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ کتنا مہنگا پڑے گا؟ کیونکہ ابھی جو دنیا نے اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، جو 172 میں سے 162 میں سے صرف 10 ممالک کر رہے تھے، اس میں سے بھی 8 ختم کر چکے ہیں. ہم کس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا ان کا ایکسپیرینس ایسا. دیکھیے، انسانوں نے بلاخر ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہم اصولی طور پر ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی ہم ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی بہتر جو ہے ماڈل لے کے آنا چاہیے. میری نظر میں جو ایک ہائیبرڈ ای وی ایم جو ہے وہ اس کی ہم استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ جب آپ وہ پروٹوٹائپ جس کی عاطف سے بات کر رہے ہیں اس پر آپ اپنا ووٹ استعمال کریں، تو اس کے بعد جیسے اے ٹی ایم کی ہم مشین یوز کرتے ہیں تو ایک سلپ جو ہے وہ اے ٹی ایم مشین سے باہر نکلتی ہے، جس سے مجھے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے کتنے پیسے نکالے ہیں اور میرے بینک بیلنس میں کتنا باقی پڑا ہوا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو پرانی مشینیں ای وی ایم یوز ہو رہا ہے دنیا میں، اس کے ساتھ ہم ایک پرنٹر لگائیں اور جو ووٹر ہے وہ ووٹ ڈالنے کے بعد ای وی ایم کے اوپر وہ جو سلپ نکلے اس کو اسٹیمپ کرے، اور وہ اگر اس کے جس طرح اس نے مشین پر جس آپشن کو استعمال کیا ہے اس کے مطابق اگر ہے تو وہ اسٹیمپ کر کے باکس میں ڈال دے.
تو میرا خیال یہ ابھی اور بائی الیکشن اچھا۔ ہونے والے ہیں، یہ سسٹم اڈاپٹ کر کے دیکھیں اور اس کے بعد کچھ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ای وی ایم کو اگر ہم تمام بائی الیکشن میں استعمال کر چکے ہوتے رینڈملی سلیکٹڈ پولنگ اسٹیشنز پر، تو آج ہم زیادہ انفارمڈ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے. لیکن الیکشن کمیشن کی ٹھیک ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا ایسے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ جو اپرچونٹی ہے وہ ضائع کی ہے. تو میرا سوال ہے اگر وہ اس میں قمر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. قمر صاحب ضمنی الیکشن میں کہ ہمارے ہاں ضمنی الیکشن میں اس چیز کو آگے لے کر کیا جا سکتا تھا ٹرائل اس پہ، لیکن جو معلومات اس وقت میرے پاس ہیں 2018 کے الیکشن میں 80,000 پولنگ اسٹیشنز تھے، 2,42,000 پولنگ بوتھ تھے 2018 کی بات کریں. اب اگر آپ جاتے ہیں ایک نیشن وائڈ ای وی ایم بیسڈ الیکشن میں تو آپ کو اس وقت تقریباً 85,000 ووٹرز آئیڈینٹیفیکیشن مشین درکار ہوں گی، آپ کو 1,70,000 کنٹرول یونٹس درکار ہوں گے، آپ کو بیلٹ یونٹس 3,40,000 چاہیے ہوں گے، اور آپ کو پرنٹر بیلٹ باکسز جس کا ابھی سرور صاحب تذکرہ کر رہے تھے وہ بھی 3,40,000 چاہیے ہوں گے. آج اگر حکومت، اپوزیشن، الیکشن کمیشن سب کسی ایک پیج پر بیٹھ بھی جاتے ہیں، منظوری بھی دے دیتے ہیں، تو ان ڈیوائسز کا بننا، ان کا تیار ہونا، ان کے اوپر لاگت، ان کے اوپر ٹرائل، یہ ساری چیزیں کتنی لیندی ایکسرسائز ہوگی. دلشاد صاحب، کیا یہی وجہ ہے کہ اس کو ٹرائی نہیں کیا گیا آپ کے ضمنی انتخاب میں؟ عمران صاحب دیکھیے ضروری نہیں ہے اصولی طور پر جواب میں دینا ہے مشین چوز کی، لیکن میں دلشاد صاحب سے جاننا چاہ رہا تھا. اس کو استعمال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. یہ میں سوال رکھوں گا دلشاد صاحب کی طرف ذرا. جی اچھا، جواب میں نے دینا ہے اس کا سوال سب سے بڑی اہم بات یہ ہے، جیسے ہمارے پینلسٹوں نے بتا دیا، سرور باری نے بھی، آصف صاحب نے بڑی اچھی بات کہہ دی. انہوں نے سارا سسٹم کو انہوں نے کر دیا مسترد کے واقعہ درست فرمایا. انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین چل رہی ہے. جرمنی نے اس کو غیر قانونی، غیر آئینی قرار دے دیا، جو اتنا ترقی یافتہ ملک ہے. اس طرح باقی ممالکوں نے بھی اس میں بھی اپنے جو ہے اس کے اوپر شک و شبہات کیا. انڈیا کے اندر بھی جو بڑی اہم سیاسی جماعت کانگریس ہے، اس کے جو پریزیڈنٹ راہل گاندھی نے اس سسٹم کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو یہ تمام صورتحال دیکھے آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے اس دفعہ 1,00,000 پولنگ اسٹیشن بننے ہیں. جب 1,00,000 پولنگ اسٹیشن بنیں گے تو 4,00,000 بوتھ ہوں گے، تو 4 یا 5 لاکھ جو ہے ہماری الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کی جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2013 میں یو این ڈی پی کا اتنا بڑا سیٹ اپ، سرور باری اس چیز کے گواہ ہیں کہ سیٹ اپ تھا، وہ رات کو 11:15 بجے فلاپ ہو گیا. 40 کروڑ روپیہ یو این ڈی پی کا ضائع ہو گیا آدھے گھنٹے میں. اس کی آج تک انکوائری مکمل نہیں ہو سکی. اسی طرح 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس، جس پر کہ الیکشن کمیشن پاکستان نادرا کے تعاون سے بنایا، وہ 1 گھنٹے بعد فلاپ ہو گیا. وہ تو ٹھیک ہے، مینول تھا، راستہ تو نکال لیا. اب اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تمام سسٹم لے کے جب آئیں، ہمارے ہاں بجلی ایک اور سوال بھی ہے، میں عاطف صاحب کی طرف یہ سوال رکھوں گا. عاطف صاحب کی ٹھیک ہے، میں عاطف صاحب کی طرف سوال رکھوں گا کہ بھارت میں یہ سسٹم، ای وی ایم سسٹم جو ہے وہ کامیابی سے چل رہا ہے لیکن امریکہ میں نہیں چل رہا. ایک وجہ اس کی یہ بھی کہی جا رہی ہے کیونکہ بھارت میں جو ہے وہ سینٹرلائزڈ الیکشن کمیشن ہے اور امریکہ میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس لیے یہ نہیں ہے. مزید کیا اس میں موٹی موٹی چیزیں جاننا چاہوں گا عاطف صاحب سے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. عاطف مجید، آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے گا، جو کمپیریزن ہو رہا تھا کہ امریکہ میں فیل ہے، وہاں پہ نہیں چل رہا، بھارت میں کامیابی سے چل رہا ہے، ایسا کیوں؟ اور دوسرا، یہ جو اتنی ساری مشینیں ہیں لاکھوں کی تعداد میں، 85,000 ووٹرز آئیڈینٹیفیکیشن مشین اور 1,70,000 کنٹرول یونٹس اور بیلٹ یونٹس 3,40,000 اور 3,40,000 پرنٹر بیلٹ باکسز، یہ کتنے عرصے میں ڈیوائسز تیار ہو سکتی ہیں؟ ان کے ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ جی دیکھیے، انڈیا میں اگر یہ سسٹم کامیابی سے چل رہا ہے تو اس کی 2 بہت بڑی وجوہات ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پروسیس کے اوپر فوکس کیا ہے، پروڈکٹ کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا. پروڈکٹ اینڈ میں آتا ہے، پروسیس پہلے آتا ہے. انہوں نے ای وی ایم کے اوپر سب سے پہلا جو اپنا الیکشن کیا تھا وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کیرلا میں کیا 1982 میں.
اس کو پھر وہ آہستہ آہستہ بتدریج بڑھاتے گئے، اس سے لرن کرتے گئے، اور پھر جب انہوں نے اپنا فائنلی نیشن وائڈ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ کیا تو وہ سن 2004 میں کیا. تو تقریباً انہوں نے 20-24 سال کا عرصہ لیا، اپنی جو بھی اس میں کم و پیشیاں آئیں اس کے انہوں نے لرن کیا. اور سیکنڈ اس میں بہت بڑی وجہ وہاں پہ کامیابی سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے وہ وہاں پہ بہت مضبوط ادارہ ہے، اور وہاں پہ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں اور فورمز کے اوپر بھی کہ مسئلہ ووٹنگ مشین کے ساتھ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جب ایک ووٹنگ مشین میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہے کہ وہ کم از کم 4 سے 5 الیکشنز تو کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشین جو ہے وہ 15-20 سال ویئر ہاؤس میں پڑی رہے گی. اب یہ ایک بڑا پیکیولر مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ نے بنا دیا جو کہ 4 سال 11 مہینے 3 ہفتے ویئر ہاؤس میں پڑا رہے گا، اور صرف 1 ہفتے کے لیے وہ یوز ہوگا. 1 ہفتہ اس لیے کیونکہ آپ اس کو نکالیں گے، اس کی لاجسٹکس وغیرہ کریں گے، اس کو ڈپلوائے کریں گے. ٹھیک ہے. تو ان 4 سال 11 مہینے میں اس کی سیکیورٹی کا کیا آپ بندوبست کریں گے؟ اس کو کوئی ایکسس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ ہیک ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے آگے یہ سوال اس طرح سے نہیں ہے. ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے یہ بڑے سیریس سوال ہیں کہ آپ انشور کیسے کریں گے کہ اس کی سیکیورٹی کیسے ہوتی ہے. جسٹ لک ایٹ دیئر سائز. وہاں پہ آئی ٹی کو آپ جا کے دیکھیں، 160-165 ارب ڈالر کی تو وہ ایکسپورٹس کرتے ہیں. پاکستان میں تو 1.9 اور 1.6 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہے. تو انڈیا میں تو اتنا پینیٹریٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ آئی ٹی سیکٹر نے، وہاں پہ اس لیے یہ بہت بڑی وجہ ہے ان کے سکسیس ہونے کی. اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیے گا کیا اوورسیز انڈینز جو ہیں کیا وہ بھی اس سسٹم کے تحت ان کا ووٹ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، آن لائن ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، یا وہ ان کو جا کے ووٹ ڈالنا پڑتا ہے اگر ای وی ایم بھی ہے تو؟ جی نہیں، انڈیا میں جو نان ریزیڈینشیل انڈینز ہیں، NRIs جو ہیں، ان کو وہ ڈائریکٹ ووٹ کا اس طریقے سے رائٹ نہیں دیتے، اور انٹرنیٹ کے اوپر وہ لوگ بالکل ووٹنگ نہیں کرتے. یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت دنیا میں صرف ایک ملک ہے، اسٹونیا، جس کا سائز ہم سے بہت چھوٹا، ہمارے ایک شہر سے بھی چھوٹا سائز ہے. صرف وہ انٹرنیٹ کے اوپر ووٹنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں انٹرنیٹ ووٹنگ کہیں بھی نہیں کی جاتی. یہ بہت زیادہ انسیکیور کنسیڈر کی جاتی ہے. اوکے، انسیکیور سمجھا جاتا ہے. ذرا آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن. قمر دلشاد صاحب، اب یہ کچھ موٹا موٹا حساب کتاب تھا. 2013 کے الیکشنز میں الیکشن کمیشن نے خرچہ کیا تھا 4 ارب روپے. 2018 میں وہ بڑھ کے 21 ارب روپے ہو گیا تھا. اور ایک رف کیلکولیشن، یہ جو آپ کی مشینوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ 50 کروڑ ڈالر کی مشینیں بنتی ہیں، یعنی تقریباً 75 ارب روپے تو صرف مشینوں کے اوپر ہم خرچ کر دیں گے اگر ہم اس کے اوپر آئے. پاکستان متحمل ہو سکتا ہے اتنے بھاری الیکشنز کا؟ اور ساتھ ہی ساتھ جو ابھی پوائنٹ رکھا کہ وہ ویئر ہاؤس کے اندر جو ہے مشینیں پڑی رہیں گی پورے 4 سال، وہ کیا ہوگا؟ جی جناب آصف، ابھی جو آپ کے جو پینلسٹ ہیں غالباً آصف صاحب نے جو بہت خوبصورت بات کہہ دی ہے، انہوں نے بڑے حقائق بیان کر دیے. وہ ان کو چونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں، ان کی لحاظ ہمیں ان پر بڑا احترام ہے. تو میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کوئی لاجسٹک سپورٹ نہیں ہے، نہ ان کے پاس ویئر ہاؤسز ہیں. اور پاکستان میں ابھی 1-1.5 سال میں کیسے آپ اس پر عمل درآمد کریں گے جبکہ انڈیا نے 25 سال لگائے ہیں، اور 25 سال کے بعد یہ سسٹم جو ہے آہستہ آہستہ پورے انڈیا کی سٹیٹس میں کامیاب ہوا ہے، اور وہاں انٹرنیٹ ووٹنگ بیلٹنگ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو اب حالات کو، یہ ہمارا جو خرچہ جو الیکشن کمیشن پاکستان نے جو پیش کیا ہے تخمینہ، وہ 1.5 خرب روپے کا لگایا ہے. انہوں نے کہا جی تقریباً 90 ارب کی تو مشینیں آنی ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور اس کے بعد دیگر جو اخراجات ہیں، تو وہ تقریباً 1.5 خرب روپیہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان نے حکومت کو اپنا تخمینہ پیش کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اسپین کے جو ایڈوائزر بلائے گئے تھے اسی سسٹم کو، انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو اور IT منسٹری کو، اس میں بھی کہا ہے کہ جناب یہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے، اس میں عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اس کے اندر بڑی خامیاں ہیں، اس کے اندر رازداری نہیں ہے، شفافیت نہیں ہے. تو وہ بھی رپورٹ پیش کر دی ہے. اس رپورٹ کی روشنی میں الیکشن کمیشن پاکستان چند روز میں 2-3 دن میں یہ رپورٹ پیش کر رہا ہے پریوڈ پاکستان کو کہ جناب یہ آپ کے اسپین کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو آہستہ آہستہ اس سسٹم کو لے کے چلیں، اور یہ جہاں پر انڈیا نے 25 سال لگائے تو ہمیں کم از کم 5 سال لگانے چاہیے. اور بڑے بڑے شہروں میں باری صاحب آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پورشن جو ہے، سرٹن پورشن جو ہے اس کے اوپر کرنا چاہیے، لیکن اس کی کاسٹ اتنی ہے، یہ کہاں سے 1 خرب کی وہ بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو 21 ارب میں آپ کا پچھلا الیکشن ہوا تھا. کہاں سے اتنی انویسٹمنٹ کیسے ہم کر پائیں گے باری صاحب؟ دیکھیے عمران صاحب، بات یہ ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بنیں گی وہ 1 سال استعمال نہیں ہونی، وہ آنے والے تمام انتخابات میں استعمال ہو سکتی ہیں. اس لیے جو کاسٹ ہے
وہ سپریڈ اوور ہوگی مینی الیکشنز. وہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی مینٹیننس اور اس پہ بھی کاسٹ آتی رہے گی. سر ہم اپنے 3 ہفتے کے ریزرو کے لیے تو آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں, جب ہمارے پاس ریزرو نہیں ہوتے تو ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں. یا مستقبل کے الیکشنز کو کیسے کور کریں گے ان مشینوں سے سر, کہاں سے کریں گے؟ عمران صاحب مجھے بات اپنی مکمل کرنے دیجئے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو عاطف صاحب فرما رہے ہیں کہ انڈیا کو 25 سال لگے ہیں, ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم انڈیا اور دوسرے ممالک کے تجربے سے سیکھ سکتے ہیں. اور میں پہلے سے شروع سے کہہ رہا ہوں اور کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہر پولنگ بوتھ پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یوز کریں. ہم سلیکٹڈ جو رینڈملی سلیکٹڈ پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر ہر قسم کے دیہاتی علاقوں میں, شہری علاقوں میں, زیادہ پڑھے لکھے علاقوں میں, کم پڑھے لکھے علاقوں میں ہم ان کو ڈپلوائے کریں اور منیمم کاسٹ کے ساتھ ہم اس کو کریں, اور اس کے نتائج جو نکلے اس کو ہم اینالائز کریں, اس کی اسٹڈی کریں اور اس کی بنیاد پر پھر ہم اگلا سٹیپ اٹھائیں جیسے انڈیا نے کیا تھا. اور یہ جو بات ہے اس میں کاسٹ کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو ہمارا ایک ہے کہ یہ آگے بڑھا جائے. اور اس لیے میں تجویز کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے وہ ہم ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, اور یقیناً یہ اگر ہم اے ٹی ایم یوز کر سکتے ہیں اس طرح تو ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بات ہے تجربے کی, لیکن ابھی بھی ہمارے پاس 2 سال ہیں. ہمیں یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے کہ کیا کیا جائے, اور یہ بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. لیکن اس اے ٹی ایم پہ آپ وڈرا کرتے ہیں تو آپ کے پیسے کٹتے ہیں, وہ تو بینکس کما رہے ہیں اس کے اوپر. یہاں پہ ہم دوسری چیز اس میں دیکھ رہے تھے. عاطف صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. عاطف صاحب یہ جو پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ تھوڑا سا ذرا میں آگے لے کے چلوں کیونکہ وقت سمپل کاسٹ کو سپریڈ اوور کرنے کی ہے اور ٹیکنالوجی کی ہے. کیونکہ اگر ہماری ریاست سمجھتی ہے, ہماری گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کو ایک بہتر, جو دلشاد سے بات کر رہے تھے کہ ایک رازداری کی بات ہے, شفافیت کی بات ہے الیکشن میں, اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ایک ہائیبرڈ سسٹم شروع میں انٹروڈیوس کریں اور گریجولی ہم اس کو بلڈ اپ کریں. تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا. بالکل صحیح, بہت شکریہ. مجھے پتا آپ کی کچھ کمٹمنٹس ہیں, پلیز بہت شکریہ. جی عاطف صاحب, اب یہ جو بات کی جا رہی تھی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, پھر 2018 میں وہ آر ٹی ایس خود تو بیٹھ گیا لیکن بہت سارے سوالات کھڑے کر گیا آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے. اب لوگ اس کے اوپر اعتماد نہیں کر پا رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز. پھر ای وی ایم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پاکستان جیسے ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے اس ٹیکنالوجی کو اس وقت اڈاپٹ کرنا. جی دیکھیں, میں اس میں ہمارے پاس 2 بہت اچھی کیس سٹڈیز ہیں اور دونوں پاکستان کے حوالے سے ہی ہیں. ایک کیس سٹڈی ہے 8300 نمبر کی. 8300 نمبر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لانچ کیا تھا اور بڑا سادہ سا سسٹم ہے. آپ اپنا شناختی کارڈ جو ہے یا CNIC نمبر جو ہے اس کے اوپر آپ SMS کرتے ہیں اور وہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن کون سا ہے. اب اس میں یہ بات ذرا دھیان سے سنیے گا, انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ اس کے بزنس رولز, اس کے TORs الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنائے. اس کا ڈیزائن اور اس کو مینٹین جو ہے وہ نادرا نے کیا اپنے سرورز کے اوپر, اور یہ سسٹم چلا. یہ سسٹم 2013 میں بھی چلا, یہ 2018 میں بھی چلا, اور الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 2018 کے الیکشن میں 10 کروڑ لوگوں نے اس کے اوپر SMS کیا. نادرا کے سرور پہ وہ ڈیٹا گیا, انہوں نے وہ ڈیٹا ریٹرن کیا, سسٹم کہیں بھی جیم نہیں ہوا اور وہ سسٹم بڑے اچھے طریقے سے چلا. اب وہی الیکشن کمیشن ہے, وہی نادرا ہے. الیکشن کمیشن اپنے بزنس رولز اور TORs دیتا ہے اور نادرا جو ہے وہ سرور کو مینٹین کرتا ہے, اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 85,000 میسیجز جو ہیں یا ویڈیو امیجز جو ہیں وہ اس رات کو نہیں پہنچ پائے اور وہ سسٹم بیٹھ گیا. یعنی کہ وہی ملک جہاں پہ 10 کروڑ SMS نادرا کے سرور کو ہٹ کرتے ہیں اور ان کو پراپر رسپانس آتا ہے, وہ چل جاتا ہے, اور اسی ملک, اسی سیٹ اپ, اسی انفراسٹرکچر, انہی وینڈرز کے ساتھ 85,000 امیجز جو ہیں وہ نہیں آ پاتے. تو اٹس ویری آبویس کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, تو جس کی وجہ سے بد اعتمادی کی بہت زیادہ فضا کریٹ ہو گئی. اور اس پہ یہ ہمیں ایک قسم کا گولی کرانے کی کوشش کی گئی کہ جی کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے جس کی وجہ سے سسٹم بیٹھ گیا. کروڑوں لوگوں کے ووٹ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں صرف 85,000 پولنگ اسٹیشن کا ڈیٹا چاہیے, ہمیں کروڑوں لوگوں کے ووٹ کی انفارمیشن نہیں چاہیے. اور یہاں پہ میں آپ کو آخری بات بتا دوں
کہ پی ٹی اے کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 10 سال پہلے کی رپورٹ میری نظر سے گزری کہ پاکستان میں ڈیلی 60 کروڑ ایس ایم ایس ایکسچینج ہوتے تھے، ابھی تقریباً 1 ارب کے قریب ایس ایم ایس اندازے کے مطابق ایکسچینج ہوتے ہوں گے. تو ایک ملک کا انفراسٹرکچر جو 1 ارب ایس ایم ایس کو روز کی بیس پہ سپورٹ کرتا ہے، وہ کیسے 85,000 میسیجز کے اوپر بیٹھ گیا؟ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اور اسی وجہ سے ٹیکنالوجی کے اوپر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. جی قمر دلشاد صاحب، یہ جو بات کری 8300 پہ آپ اپنا نمبر ڈال کے آپ کا ایڈریس، آپ کا ووٹر لسٹ اور ساری چیزیں انفارمیشن آ جائے گی. 10 کروڑ لوگوں نے یوز کیا تھا، اس میں سسٹم نہیں بیٹھا. 85,000 جو ہے پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ میں وہ سسٹم بیٹھ گیا. تو سوال تو اٹھنے پھر اس طرح سے پورے نظام پہ. قمر صاحب دیکھیں جی، بات یہ ہے جو ہمارا جو ووٹ ٹرن آؤٹ ہے وہ 40% 42% ہے. تو یہ ٹوٹل ووٹ جو 2018 میں ہوتے وہ 3.5 کروڑ لوگوں نے باقاعدہ اپنے حق استعمال کیا، ووٹ کاسٹ کیے. 3.5 کروڑ بنتے ہیں. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ آر ٹی ایس ایک چھوٹا سا ایک سسٹم بنایا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ آپ کے واٹس ایپ پہ رزلٹ جو ہے وہ ہم بھجوا دیں گے ریٹرننگ آفیسر. چھوٹا سا ایک چھوٹی سی ٹیکنالوجی تھی، معمولی سی. وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بروئے کار نہ لا سکی، وہ فلاپ ہو گئی، بیٹھ گر. آج تک اس پہ انکوائری نہیں ہو سکی کہ اس کے پیچھے کون شخصیات تھے. لیکن بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اتنا بڑا سسٹم آپ لے کے آ رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اچھی تجویز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہم ایک ماڈرن جو ہے ٹیکنالوجی میں داخل ہو جائے تاکہ ہم فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی میں داخل ہو جائیں. لیکن اس کے لیے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہیے. پہلے لاہور، کراچی، پشاور، کوٹیا میں کر لیں، اس کے بعد چند سالوں کے بعد انتخابات ہو 2028 میں پورے پاکستان میں صاحب اور عاطف مجید صاحب، آپ تینوں کا آج کے پروگرام میں شریک رہے. بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی اس میں آگے آئے، ان چیزوں کو اڈاپٹ کرے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں 162 ممالک میں سے صرف 8 ممالک ایسے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، اور جو یوز کر رہے تھے وہ بھی پیچھے ہٹے ہیں کیونکہ اس میں بہت ایشوز سامنے آ رہے ہیں. جلد بازی نہیں کرنی، جلد بازی کریں گے تو پھر مزید سوال یا نشان کھڑے ہوں گے آر ٹی ایس کے بعد. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.